अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आबादी है, आपको पता है कि जो नई मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक 24 करोड़ समथिंग है। उस 24 करोड़ में से जो सूबा पंजाब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी 12.7 जो है करोड़ आबादी है, मतलब अराउंड 13 करोड़ आबादी जो है वो पंजाब की है। बाकी सिंध की 5.5 करोड़ है, KPK की 4 करोड़ है और बलोचिस्तान की 1.4 करोड़ है। ये अदादोशुमार आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो बड़ा हिस्सा है आबादी का, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत मौजूद है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैंने जो अपने जर्नलिज्म के अंदर सीखा है, जाहिर है मीडिया का काम है हुकूमत वक्त के ऊपर नजर रखना, हुकूमत वक्त के जो अच्छे बुरे काम हैं उसके ऊपर जो है अपना तबसरा तजिया करना। हुकूमत वक्त जो है जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत के अंदर होती है उसके अंदर क्या चल रहा है, जाहिर है उसका बराह रास्त असर पड़ता है आवाम के ऊपर। लिहाजा रोजाना की बुनियाद के ऊपर जाहिर है हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के बड़े हिस्से के ऊपर, पंजाब में और वफाक के अंदर भी जाहिर है वो इत्तेहाद तो है, लेकिन इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा हुआ है कि आप कुल्ली तौर पर आज़ाद हैं और बिल्कुल अपने आप को एक माइनॉरिटी हुकूमत समझ के फैसले ना करें, एक मेजॉरिटी हुकूमत समझ के फैसले करें। आपके तमाम तर फैसलों के पीछे हम खड़े हुए। लिहाजा ये हमारी मजबूरी है, बामर मजबूरी, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत और इस वक्त जो हुकूमत के अंदर उनके जो फैसले हैं उसके ऊपर बात करना पड़ती है। तो आज जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं, हमारी जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अब रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के बयानिए सामने आ रहे हैं और वो बयानिए क्या हैं, उन बयानियों का असर पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत और पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हुआ कल यूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सेनेटर, कल जो सेनेटर करमानी साहब हैं वो अब साबका हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा सेनेटर हो जाता है वो सेनेटर ही रहता है। सेनेटर करमानी साहब के हवाले से कल हसन अयूब साहब ने कहा था कि वो पार्टी के साथ उनका कोई मतलब उस तरह मौजूद नहीं है या पार्टी के अंदर, लेकिन आज हमने बराह रास्त उनसे रब्ता किया, वो प्रोग्राम भी हमारा देखते हैं शौक से। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पार्टी का हिस्सा हूं, अगर किसी को शक शुबा है तो वो मेरी पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है उसको कैंसिल करवा दें, या फिर शहबाज शरीफ साहब बहसीत सदर और या फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब बहसीत ताहियात कायद जो हैं उनसे जो है मुझे निकलवा दें पार्टी में, पार्टी का हिस्सा हूं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, कल एक टेलीविजन चैनल के सामने वो एक इंटरव्यू उनका हुआ, उन्होंने बड़े वहां पे होश रुबा इंकशाफात किए। सबसे अहम इंकशाफ जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी ये ऑन ओथ एक मेरा वादा था अपने कायद से कि हम इलेक्शन से पहले बात नहीं करेंगे, वो ये था कि हम जो है बिल्कुल मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल उनका दिल राजी नहीं था, वो पुरजोश नहीं थे। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। मियां साहब इलेक्शन के नताइज से कतई नजर चौथी बार वजारत उज़्मा संभालने के लिए बावजूद वो आमादा नहीं थे, पुरजोश नहीं थे, और ये उनके जहन में एक चीज थी कि अब के अगर हम इलेक्शन जीतते भी हैं उनके अंदर वजारत उज़्मा के का मनसब संभालने के लिए वो जोश, वो जज्बा, वो ख्वाहिश मौजूद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब आला इस वक्त जो है मौजूदा जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये जो एक बताया जाता है कि जी उनको साइड पे कर दिया गया नवाज शरीफ साहब को, तो वो किसी मजबूरी के तहत, किसी साजिश के नतीजे के तहत वो साइड लाइन नहीं हुए। उन्होंने अपनी मर्जी से जो है अपने छोटे भाई को वजारत उज़्मा का जो है जो ये जो ओहदा है वो उनके सुपुर्द किया है ताकि वो हुकूमत चलाएं। और अगर जीत जाते तो भी वो वजीर आज़म ना बनते, वो शायद यही फैसला करते जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में किया है। ये किसी कंपल्शन के तहत या किसी मजबूरी के तहत या किसी साजिश के तहत फैसला नहीं हुआ। इसके साथ साथ फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, रोशनी डाली कि मरकज की हुकूमत के अंदर क्या किरदार है मोहतरम नवाज शरीफ साहब का। मैं जहां तक शहबाज शरीफ साहब को जानता हूं वो किसी अहम मामले में बगैर मियां साहब की तौसीक के और बगैर उनकी राय के अक़दाम नहीं करते। तो मियां साहब यहाँ के फैसलों में भी मेरे ख्याल में बड़ी हद तक शरीक हैं। इस हुकूमत की जो भी कारकर्दगी होगी शहबाज साहब के हवाले से वो सिर्फ शहबाज साहब के खाते में नहीं लिखी जाएगी, वो PMLN के खाते में लिखी जाएगी, और जब PMLN के खाते में लिखी जाएगी तो नवाज शरीफ उससे लाताल्लुक नहीं हो सकते, होना चाहें तो भी नहीं हो सकते।
اور صوبے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ایکسپلین کیا کہ صوبے کے اندر وہ کیا کردار ہے ان کا. جو صوبہ ہے اس میں ان کا رول ایک رہنمائی کا ہے, اپنی بیٹی کی ایک سیاسی گرومنگ کا ہے, اس کو آپ کسی اور زاویے سے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ صوبے تک محدود ہو جائے. لیکن ناظرین سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت کے اندر جب نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آئے تھے تو وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا جو کیمپین چلی تھی, جو الیکشن کیمپین چلی تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے چلائی تھی, کیا وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی کہ محترم جو ہے نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر بنے؟ جب وہ ان کا جو نعرہ تھا اور خاص طور پر کیمپین کا نعرہ کہ پاکستان کو نواز دو, اس حوالے سے سوال پوچھا گیا سینیٹر صاحب سے, تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سنیے گا. اس نواز کے ہم دو معنی لیتے تھے, ایک نواز شریف ہے اور ایک یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نوازیں, پاکستان کو عطا کریں, پاکستان کو بخشیں یہ چیز. حسن آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون اب یہ جو کنفیوژن ایک جو لگ رہی ہے اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے پرائم منسٹر بننے کے لیے, وہ پرجوش ہی نہیں تھے, وہ پہلے سے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے پرائم منسٹر نہیں بننا. یہ آپ کو بات لگتا ہے سچ ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کل وہ سابقہ سینٹر, تو ہم نے کہا موجودہ سینٹر کا بیان رکھ لیں. نہیں, عرفان صدیقی صاحب سنجیدہ آدمی ہیں اور کافی کلوز ہیں, تو ان کی بات کو آپ ویلیو مطلب آپ دینی چاہیے. اور بالکل یہ بات جو کتنی ذمہ داری سے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بات ایسی ہوگی, لیکن میرے علم میں نہیں تھی. میں اس حوالے سے جو ہے وہ خبر نہیں رکھتا تھا. میرے تو یہی جو ہے وہ انفارمیشن تھی کہ نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آصف کرمانی صاحب نے کہا جی کہ میں ایک لیٹر دے دوں کہ جی وہ ان کی رکنیت ختم ہو چکی ہے, تو محترم آصف کرمانی صاحب آپ مجھے لیٹسٹ ڈیٹ کے اوپر اپنا کوئی لیٹر لا کے دکھا دیں کہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں. جو میری جو سورسز بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یو آر نو مور پارٹ آف مسلم لیگ نواز. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت تھا مسلم لیگ نواز کے اوپر, جب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ہے وہ پیشیوں پر وہ آتی تھی, تو کون سی ایک پیشی کے اوپر آپ تشریف لے کر آئے تھے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ چوری کھانے والے مجنو بالکل آصف کرمانی صاحب ذکری طور پر رہے ہیں, لیکن جب خون دینے کا ٹائم تھا تو اس ٹائم آصف کرمانی صاحب کا چہرہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. یہ مسلم لیگ نواز کے اندر آپ کے جو سابق کولیگز ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں, اور یہ میں ان کو کوٹ ان کوٹ بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے. ناظرین بحثیت جرنلسٹ ظاہر ہے, کل ایک بات ہوئی اس کے اوپر ان کی کلیریفیکیشن آئی, اب اس کے اوپر حسن نے ایک اور دعویٰ کیا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کل ان کو اپنے پروگرام میں لے لیں یا ان سے براہ راست بات کر کے رکنیت ہے اس حوالے سے بات کریں گے, سبجیکٹ سے ہٹ رہے ہیں ہم. اچھا چوہدری صاحب, میں آپ سے آپ کے اوپر آنے سے پہلے میں نقوی صاحب کے پاس جاؤں گا. نقوی صاحب, یہ میں نے شروع کے اندر ایکسپلین بھی کیا کہ بامر مجبوری حکومتی جو پارٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مطلب ہے نواز شریف. یہ جو اب سینیٹر صاحب جو عرفان صدیقی صاحب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل طے تھا کہ ان کا دل ہی نہیں تھا پرائم منسٹر بننے کا, آپ یہ بات مانتے ہیں یا پھر ایک جو رائے سامنے آ رہی ہے کہ نئے بیانیے کی تلاش میں ہیں یہ لوگ؟ نہیں, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم بننے کے لیے 100% تیار نہیں تھے, اور عرفان صدیقی صاحب نے جو بیان دیا ہے میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کرنا چاہوں گا. انہوں نے ظاہر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے پوری بات نہیں کی, اور میں پوری بات کر دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ تو دیوار پہ لکھا ہے نا, یہ تو ایک مسلمہ امر تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے بالکل کلین سویپ کرے گی اور سندھ سے وہ تقریباً تمامی قومی اسمبلی کی نشستیں جیت لے گی, اور جو جماعت سندھ سے 50-60 سیٹیں جیت کر آ سکتی ہے پھر وہ مرکز میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی. تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ کوalition میں ہوگی, اور میاں نواز شریف صاحب ایک کوalition کی حکومت کے سربراہ نہیں بننا چاہتے تھے. اس کی وجہ جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ 16 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت چلی اس کے درمیان جو بھی ورکنگ ریلیشن شپ بنا, ٹھیک ہے الیکشن کیمپین میں کس نے کیا باتیں کی وہ ایک پولیٹیکل ان کا ایک اسٹنٹ تھا, لیکن جو ورکنگ ریلیشن شپ بنا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اسی ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے بڑھانا تھا. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوں گے, اور انہی پلانز پہ جو 16 مہینے کی حکومت نے ترتیب دیے تھے آگے کی حکومت چلے گی اور پاکستان کو آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں پورا جواب ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی. جی چلیں, یہ آپ کی رائے سامنے آ گئی, لیکن نقوی صاحب
ہمیں یاد ہے کہ جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بڑی پر امید تھی، میں نے کہا الیکشن کمپین جو بھی ہوئی وہ پولیٹیکل اسٹنٹ تھے. سن تو لے، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں سے سویپ سندھ سے وہ سویپ کریں گے پیپلز پارٹی والے، لیکن پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ خود بھی ہار گئے رانا ثناء اللہ صاحب، اور باقی بھی تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پورا سویپ کریں گے ہم، اور ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ملنے کے جو ہے اکثر چانسز ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ملے، لیکن سادہ اکثریت تو کہیں گئی نہیں ہے. یہ ان کے جو بیانات ہیں ناظرین، یہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہ تو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے نا، جو بھی پارٹی انتخابات میں حصہ لیتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ہر سیٹ پہ جیتے. تو رانا صاحب نے اس کی خواہش کے تحت یہ بات کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی پتا تھی. رانا صاحب تو اپنا الیکشن ہار گئے ہیں جی، تو انہوں نے تو جو پروجیکشن کی تھی اپنی سیٹ کے ان کے باقی جو لوگ ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ناظرین سنیے گا کیا فرما رہے تھے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ. الیکشن میں جو پارٹی 100+ سیٹیں جیتی ہے نا، وہ پھر حکومت بناتی ہے. ہم 100+ سیٹیں انشاءاللہ پنجاب سے جیتے. ووٹ پڑھنے ہیں، ووٹ پڑھتے ہوئے دنیا نے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ PMLN سویپ کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 120 اور 25 کے قریب جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے. اپنی پارٹی کی میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت PMLN جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 172 کے جو لائن ہے اس کو کراس کر کے اکثریت حاصل کریں گے. ہم سادہ اکثریت کے دعوے نہیں کر رہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 2 تہائی اکثریت. امید واثق ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ایک سمپل میجورٹی ملے گی، اور اس کے بغیر کاروبار حکومت کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا. چلیں، باقی تو ہار گئے، لیکن 2 اس میں سے احسن اقبال صاحب اور موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ جیت گئے. مصدق ملک صاحب سے جب رانا تنویر صاحب بھی جیت گئے ہیں. اچھا، رانا تنویر صاحب. اچھا، مصدق ملک صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پرائم منسٹر والا یہ جو سارے کا سارا نیا مدعا ہے کہ جی وہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا ایک آدھ دن پہلے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ بھی سنیے. فیصلہ آخر میں کیا گیا، نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم میجورٹی جیت جائیں گے. وی پرفارم پورلی، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ جب ہمیں سیٹس نہیں ملی، بیکاز نواز شریف صاحب نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر نہیں آؤں گا، میجورٹی گورنمنٹ. شہباز شریف نے نواز کو ڈمپ کیا 2 دن پہلے پرائم منسٹر نواز کے اشتہار صاحب کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارا اپنا خیال تھا کہ وہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ہماری آج بھی خواہش یہی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، چونکہ آپ میرے خیال میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو بھی جانتے ہیں، وہ پرانے چونکہ صحافی ہیں تو آپ زیادہ اچھے انداز سے تبصرہ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آخر میں آپ کو موقع دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ دن پہلے تمام اخبارات کے اندر وہ اشتہارات چلے پورے پیج کے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم، اور پروڈیوسر صاحب اگر سنا سکیں تو وہ ایک الیکشن کمپین الیکشن ڈے تھا، اس دن جب ووٹ ڈالنے جا رہے تھے محترم نواز شریف صاحب، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ الائنس، انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں یار، الائنس فلائنس کی بات نہ کریں، سادہ اکثریت کی بات کریں. تو اب عرفان صدیقی صاحب نے یہ جو سنیے کیا فرمایا تھا انہوں نے. 2013 کی طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملے گا، کیونکہ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں یار، حکومت کا نام نہ لو، خدا کے واسطے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ جی پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے اور دوسروں کے اوپر اس کا دار و مدار نہ ہو، اور اسی صورت میں ہم ملک کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، اس لیے وہ پر سائڈ پہ ہٹ گئے. تو اب یہ جو عرفان صدیقی صاحب جو ایسا بات کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا سیاق و سباق کے ساتھ بتائیے گا، وجہ کیا بنی، آپ کے پاس خبر کیا ہے، اور اب یہ کیا نئے بیانیے کی تلاش میں ہیں یا کیا کرنا چاہنے، کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ پہلے تو خاور گورنمنٹ صاحب، حسن ایوب صاحب اور حیدر نقوی صاحب، میرا آپ تینوں کے ساتھ بصد ادب احترام پہلے دن سے اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو گیا ہے، حکومت بن گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ خراب کیا گیا. اب PMLN سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ایک ہی بیان اگر انہوں نے حلف پر دیا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک ضلع کے ایک حصے کے الیکشن جو ہے 90 کروڑ میں، اور گجرانوالے میں 1 ارب میں، اور فلاں جگہ سے اتنے، یعنی اگر پنجاب کے اندر 23 ارب روپیہ جو ہے وہ اٹ چینج ہینڈز ان دی پروسیس آف الیکشنز، تو ہم کس کی معلوماتی کیے اور کہڑے الیکشن جینون منیے، تو پھر انہیں تھوڑے دوست جڑے نے انہیں شروع کر، اور وہ تمام الیکشن میں ڈال دی ہوتی ہے. بھائی واٹ از دس؟
یعنی اس نے وہ مراسی کا لڑکا فیل ہو گیا، انہیں نمبردار کا بھی ہو گیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کی ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ چرائے گئے ہیں، مجھے نہیں جتوایا گیا، میرے ساتھ والے کو جتوایا گیا، اس نے 7 کروڑ لیا. یہ تو میں کہانیاں صبح تک نہیں ختم ہوں گی. اور اب آپ اس کو کہہ دیں یہ سارا جھوٹ ہے، تو بھائی آپ کی مرضی ہے. اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نکل گئی ہے آپ کے. اٹ از کمنگ ٹو سرفیس، یہ اٹ از فلوٹنگ آن دی سرفیس، کہ بات یعنی نہ صرف کہ دال میں کچھ کالا ہے، ساری دی ساری دال کالی ہے. آپ کو اس میں سے نکلنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھ کے اس معاملے کا حل کرنا پڑے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ 2 دن پہلے میں نے آپ کو منع کیا خاور گمن کہ آپ یہ اربوں روپے کے اشتہار نہ چھاپیں، کہ اخبار کی ہیڈ لائن جو ہے، یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہیڈ لائن جو ہے وہ خرید کے یعنی اشتہار کے طور پر چھاپے گا میاں نواز شریف وزیر اعظم. اب کہتے وہ تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. اب یہ حسن ایوب کو ان کے نکالے سارے رپورٹرز میں، کتنے ہزار دفعہ ان کو منع کیا کہ اللہ کے واسطے یار پنجاب کے 5 بڑے شہر ہیں، ان میں ان کا کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوا. سرکاری ملازم جو محسن نقوی نے بھجوائے ہوئے ہیں ان کو بٹھا کے جلسے کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے نہ کرو، یہ دعوے آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ہم بھی زمین پر ہی پھرتے ہیں. ہاں حکومت کس کی بنی جناب؟ چودھری صاحب یہ بتائیں پنجاب میں پنجاب کون ہے؟ سنا ہے نا ان کا، وہ بھرپور طاقت سے آئیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے آج؟ پنجاب کے جلسے اگر مارے ہوئے تھے تو پھر کس طرح وہ جیتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جاوید لطیف صاحب جس دن انہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ یہاں پر تشریف لائے تھے. پہلے پتا کرو بیٹھا تھا خاور گمن صاحب بھی بات سن لیں. چوہدری صاحب بات سن لیں. اب اور بات کرنے پر اور 23 ارب کی کون ڈالنے کی رپورٹ یعنی انکوائری کر رہا ہے. پھر باقی اس دن محترم جاوید لطیف صاحب آئے تھے ایئر وائی میں. ایئر وائی میں میں بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ. جب سیڑھی سے چڑھتے ہوئے جاوید لطیف صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب ان سے جب چڑھتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جو اس ٹائم تو اماؤنٹ تھا 70 کروڑ روپیہ، لیکن جب شام کو وہ گئے حامد میر صاحب کے شو میں تو وہ 70 کو 90 کروڑ کر گئے یار. اور پھر انہی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا جس کا انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں نام لیا. اب بات اس ٹائم میرے پاس آڈیوز ہیں تو میں ان کی بات کو کیوں سچ مانوں جب ایک ٹائم پر وہ 70 کروڑ پر بول رہی ہیں اور پھر اسی شام کو 2 گھنٹے کے بعد وہ جا کر 90 کروڑ پہنچ گئے. 20 کروڑ کا جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں 5 سیٹوں پر. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. نقوی صاحب آپ کوئی بات اس کے اوپر کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آتا ہوں صاحب آپ کے پاس. میں ایک چھوٹی سی بس بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیمپین چلائی وزیر اعظم نواز شریف، تو یہ تو سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کیمپین چلائی، حالانکہ عمران خان نااہل تھے. سر بولنے دیں، چوہدری صاحب بولنے دیں. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا پلیز. پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کیمپین چلائی. وزیر اعظم عمران خان نااہل تھے. آج بھی بلاول بھٹو صاحب یہی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو از رولنگ دا گورنمنٹ فرام ہز گریو. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اسی کے نام پہ کیمپین چلائی جاتی ہے اور اسی کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے. وہ بعد میں بنے نہیں بنے یہ بات کی بات ہے. بالکل. دیکھیں مجھے خود یاد ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی بانی چیئرمین تو نااہل ہیں، وہ تو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آج بھی نااہل ہیں اور ان کی جو نااہلیت ہے وہ ان کی کنوکشن کی وجہ سے ہے. جب تک وہ کنوکشن ختم نہیں ہوتی، جب تک خالی سسپینشن آف سینٹنس سے اہلیت نہیں آئے گی، اس کا ایشو ہے. آج بھی نااہل ہیں لیکن یہ چیز ان کی پارٹی کو کیا نہیں معلوم. بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے. اچھا چوہدری صاحب جو آپ نے بات کی نا، ایک تو حسن ایوب صاحب جاوید لطیف صاحب نے کافی زیادہ جو ہمارے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کی آف دا ریکارڈ تھی. میرے خیال میں ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں، جو رپورٹ کر سکتے ہیں. ناظرین جو ابھی حسن بات کر رہے تھے 70 کروڑ گناہگار کان ہے نا میرے بھی. 70 اور 90 میں کوئی زیادہ فرق نہیں. 20 کروڑ کا فرق ہے جی. 5 سیٹوں پر 20 کروڑ کا فرق پڑ گیا. 10 کم کر لیتے ہیں. جاوید لطیف صاحب یہ ثابت نہیں کر سکتے اور کسی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آڈیوز موجود ہیں جی. سنیں تو صحیح. آپ کیا ہو گیا نقوی صاحب؟ آگے بڑھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب جو کیا بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے حسن ایوب کو بھی کافی غصہ چڑھا اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر اب مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا کریں. یہ اب 20 کروڑ کا اس میں دیکھتے ہیں کوئی بارگن کرنے کی. جاوید لطیف صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے. پیسہ چلا الیکشن میں؟ پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ یہ اتنا پیسہ تھا
کہ اگر آپ 5 سال شوہپورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں، فگر ہی دے دیں کروڑوں کا، کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کروڑوں، اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شوہپورہ ضلع کو نہ دیں، صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں تو 5 سال میں شوہپورہ پیرس بن جائے۔ 30 کروڑ جی 30 کروڑ تھوڑا کہہ رہے ہیں یار، 40 نو 50 60 70 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا۔ اچھا ناظرین، اب خرم دستگیر صاحب اور دوسرے بڑے لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اچھا اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو سینئر پارٹی لیڈر ہیں وہ ناظرین وہ 70 سے آن ورڈ سیاست کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب جن کے بارے میں اب ظاہر ہے اب رائے ہے ہمارے پینلسٹ کی، لیکن خرم دستگیر صاحب سے جب پوچھا گیا ان کے حوالے سے تو انہوں نے کیا رائے دی؟ ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے کہ اگر میرے بڑے بھائی ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے بات کی ہے تو ذمہ داری سے کی ہوگی، اور ان کے پاس پھر اس کے کوئی ثبوت اور شواہد بھی ہوں گے، لیکن یہ افواہیں صرف شیخوپورہ تک محدود نہیں ہیں، لیکن ان کو اگر ہم نے واقعی کسی قانون کا لبادہ دینا ہے تو اس کے لیے پھر ثبوت اور شواہد چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے ابھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ساری ٹکٹوں کی تقسیم، پنجاب کے اندر جو سارا پارٹی کے انتظامات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، یہ بھی سن لیں۔ آپ کے ساتھ پھر کہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے، مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے، آپ کے ساتھ کہاں پہ دھاندلی؟ سن لینا پورا گجرات ہمارے پی ایم ایل این کے جو شیر کے نشان پہ جنہوں نے الیکشن لڑا وہ تو سر پہ ہاتھ مار کے ماتم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ سیالکوٹ میں وہ ہمارے ایم پیز ہیں، ان کے پاس فارم 45 لے کے وہ گھومتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم جیتے ہیں، ہمیں ہروا دیا گیا ہے۔ تو آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے 2024 کے انتخابات؟ پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ جس طرح سے تمام الیکشنز کے اوپر لوگوں کے اعتراضات رہے ہیں، وہ اعتراضات فروری 2024 کے الیکشن پر بھی ہیں، لیکن ان کو ریزالو کرنے کے لیے جو ایک آئین اور قانون میں طریقہ کار وضع ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو دور ہونا چاہیے۔ جاوید لطیف صاحب نے رولز آف گیم بھی بتا دیے کہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جو ہیں وہ آج بھی حکومت اسی اسمبلی میں بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اگر نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں، جو میں نے انتشار کی بات کی ہے، ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو رول آف گیم اسمبلی میں طے کریں تاکہ دوبارہ انگلی نہ اٹھ سکے، نئے انتخابات بسم اللہ۔ تو انو انہاں 70 تے 90 کروڑ تواڈے فرق دا کیوں پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ مطلب 70-90 کروڑ کتنا فرق ہے؟ 20 کروڑ کا فرق ہے۔ دیکھیں بات ایک ذمہ دار آدمی ہے نا، ایک کوئی مطلب نائب قاصد کو بات کر رہا ہوگا یا کوئی پڑھا لکھا آدمی، میں بات تو کر رہا ہوں، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، کوئی غیر ذمہ دار آدمی ہے، وہ اگر کوئی فگر جو ہے اس کا آگے پیچھے ہوگا تو اس پر گلہ نہیں ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہے، ایک سنجیدہ آدمی ہے، اور آپ کے قانون نے 70 لاکھ سنا، 70 کروڑ سنا، اور انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جس شخص کا نام لیا انہوں نے ٹیلی ویژن پر، بالکل اسی شخص کا نام لیا انہوں نے میرے ساتھ بھی، اور انہوں نے آڈیوز کا ذکر کیا کہ میرے پاس اس کی جو آڈیو کا ایویڈنس موجود ہے، تو یہ چیز انہوں نے کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے آپ کی نظر میں؟ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے نا۔ ایگریڈ پرسن کون ہے؟ وہ 5 سیٹوں کے، جو 5 سیٹوں کے وہ امیدوار جن کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر یہ سب واقعہ ہوا، جن کی جیت کو 9 مئی والے انتشاریوں کو سے پیسے لے کر جتوایا گیا، تو ریلیونٹ فورم جو متعلقہ فورم ہے وہاں پر میاں جاوید لطیف صاحب کو جانا چاہیے، وہاں پر اس چیز کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن خالی الزام لگانے سے، ٹیلی ویژن پر آنے سے پہلے ان کو بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی لیگل ریمیڈی اویل کرتے، نہ کرا کر اس بات کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے۔ ایک ڈیو پروسیس جو ہوتا ہے نا طریقے کا، وہ انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ جس انداز سے نقوی صاحب اور حسن ایوب روزانہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اتھے حل ہو جائے، اتھے حل جائے، اسی ٹیلی ویژن کار بیٹھ کے کریے۔ یہ نقوی صاحب میں چاہیے صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، تفصیل سے آپ سے بات کروں۔ نقوی صاحب آپ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی پلیز کریں۔ جی میں دوں جواب؟ جی پلیز پلیز۔ جی نقوی صاحب وہ ہے، دیکھیں آپ نے جاوید لطیف صاحب کا آخری جملہ نہیں سنا، آپ نے جاوید لطیف صاحب کا آخری جملہ نہیں سنا۔ اگر آپ آخری جملہ سن لیں تو آپ کو سارا گیم سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی قانون سازی ہونا چاہیے آئندہ انتخابات کے لیے
تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں کس طرح قانون سازی ہونی ہے، جو پارلیمنٹ کا بھی حال ہو گیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے حاصل اصول نہ مجھے کچھ چاہیے نہ کچھ ہونا ہے. یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے آخری بات کر کے اپنی ہر بات کو ریلیونٹ بھی نہ رہے جی. نقوی صاحب آپ نے کسی ہمیں وہ ٹرک کا ڈرائیور ضرور بتانا ہے. جی چوہی صاحب آپ دونوں حضرات حسن ایوب صاحب نقوی صاحب ذرا چوہی صاحب کی بات سن لیں. جی چوہی صاحب بات سنتے ہیں. جی بالکل سنتے ہیں. جی چوہی صاحب. نہیں مجھے پہلے خاور گومر صاحب حسن ایوب صاحب سے 3 سوالوں کے جواب کل لے دیں شام کو. ابھی لے سر. نمبر 1 نواز شریف صاحب 8 اور 9 کی درمیانی رات جب مسلم لیگ نون چاروں شانے چت گر گئی، ان کے پلے کچھ نہ رہا اور ایچ بلاک میں دفتر کی بتیاں بند کر کے گھروں میں چلے گئے، تو انہوں نے کس پریس کانفرنس کا اندازہ دیا اور اندیا دیا کہ جی میں ان لائن پر فلاں بندوں نے یہ لوٹ مار کی ہے تو میں اس کی پریس کانفرنس کروں گا. ایک تو یہ بتائیں حسن ایوب صاحب چونکہ بہت قریب ہے مسلم لیگ نون کے تو یہ ایک تو اس کا جواب لے کے آئیں. نمبر 2 کس سطح پر انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے دوران جو اربوں روپیہ کا لوٹ مار ہوئی ہے اور کس کے خلاف انکوائریاں کس جگہ ہو رہی ہیں اس کا لے کے آئیں. اور نمبر 3 جو لسٹ دی گئی کہ یہ جو ہارے ہوئے ان کو جتوا دیں اور رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، خرم دستگیر، سعد رفیق اور اس طرح کے اور بے شمار لوگ، ان کے نام اس لسٹ میں کیوں نہیں تھے؟ اور اب وہ اگر رو پیٹ رہے ہیں تو ان کیا قصور ہے؟ یہ مجھے جواب چاہیے. یہ ان تینوں سوالات کے جواب ناظرین حسن ایوب سے ہم لیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہے. ویلکم بیک. 3 سوال اور ان کے 3 کوئک آنسرز آپ کے پاس ہیں تو دے دیں. کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، انتخابات لیٹ نمبر 1 نتائج لیٹ ہو چکے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ بار جو چوہی صاحب بار کہتے ہیں جس طرح وہ بار ایک بات کرنے سے وہ سچ نہیں ہو جاتی. تو میں تو صرف یہی کروں گا کہ جی آپ میں تو جھوٹا ہوں بھائی، آپ سچے ہیں. نہیں آپ کی انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے. چوہی صاحب ایک منٹ دیکھیں آپ کی انہوں نے سوال پوچھا، آپ نے کہہ دیا کہ بالکل نہیں آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میری انفارمیشن، آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو انفارمیشن آپ دے رہی ہیں وہ کریکٹ نہیں ہے. جی آپ کیوں اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈالتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کے نزدیک کریکٹ ہے. اگر آپ کے نزدیک کریکٹ نہیں ہے تو پھر اس کا کون فیصلہ کرے گا کون صحیح بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے؟ کبھی کسی ٹائم موقع جو وقت ثابت کر دے گا. آپ کے پاس ایسے نواز شریف صاحب سے کبھی سوال کر دے گا تو اس سوال کا جواب وہی آئے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انکوائریز چل رہی ہیں، تو انکوائریز چل رہی ہیں ان کے آنے دیں، نتائج آنے دیں. بالکل ٹھیک. جو نتائج آئے گا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا. تیسرا سوال کیا تھا چوہی صاحب کا؟ تیسرا سوال انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہار گئے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جن کو ہم روز ڈسکس کرتے ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، سارے وہ جو ایک لسٹ بنی تھی کہ اے او جان اے پار تے فیل، یہ پاس تے فیل تو لسٹ نہ کیوں نہیں؟ یہ تو بیسیکلی بنیادی طور پر جو 9 مئی والی جماعت ہے نا پی ٹی آئی، جو ابھی سنی اتحاد بنی ہوئی ہے، بننے کی کوشش کر رہی ہے، یہ ان کا جو موقف ہے جس کی تائید کر رہے ہیں چوہی صاحب. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ان کے موقف کو جو ہے نا وہ سچ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے. اور صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات اگر نہیں ہوئے اور جہاں پر کسی کے لیے کوئی مسائل ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے کسی کے ذاتی ہوئی ہے، تو قانون کے مطابق وہ فورم موجود ہے، جا کے ریمیڈی لے لے. ہم ان کے وکیل نہیں ہیں کہ ہم ان کی بات کے ساتھ ہم آواز ہو کر گلا پھاڑتے رہے اپنا. اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہو گئی ہے، ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے. بھئی اگر ہوا ہے تو جاؤ اپنا. اچھا نبی صاحب یہ ایک تھوڑی سی نا اس کا آبجیکٹو انالیسز، ایک تو سبجیکٹو ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، آبجیکٹو انالیسز کوئک ذرا آنسر دیجیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون بذات خود، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا، پنجاب کے اندر ایک 2/3 میجورٹی ان کے پاس، وہاں پہ بیٹھے ہیں. فیڈرل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی انکنڈیشنل سپورٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ حکومت کریں، اسی تھوڑے پیچھے کھلوتے ہیں. اب یہ انتخابی نتائج کے اوپر یہ تو اپنی پارٹی کے اوپر یا اس کے اگینسٹ ایک لیجیٹیمیسی کرائسس ایک بڑا سوال کھڑا کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہہ سکتے. کمال وہ 2-3 لیڈرز ہیں جو انتخابی نتائج پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان یہ پارٹی پالیسی آپ کہتے ہیں، یہ دوبارہ ذرا سن لیجیے گا. میں اچھا سنیں، مجھے بولنے تو دینا سر، اب جواب تو لے لینا. آپ دیکھیں اب جواب تو لے لینا. وہ حسن بھائی جو بات نبی صاحب فیکچوئل دیکھیں، جو فیکٹ نہیں بالکل نہیں، آپ میرا جواب تو لے لیں سر. نہیں دیکھیں سر جی، نبی صاحب بالکل آپ کا جواب لیں گے، ہم آپ کا جواب سننے کے لیے موجود ہیں. لیکن جو فیکچوئل جب ہم انکریکٹ چیزیں دیتے ہیں نا،
कल जब पूछा गया पॉलिसी स्टेटमेंट तो अच्छा बताइए, आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखें, एक तो वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के, और दूसरा जब उनसे पूछा गया ये पार्टी स्टेटमेंट है, पार्टी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है। अगर दोबारा आपको सुना देते हैं अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो ये हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। ओके जी, आगे बढ़े, आप जवाब ले लें। ठीक है, आप जवाब ले लें। ठीक है, देखें इस वक्त मरकज में वजीर आजम कौन है, उसका किस जमात से ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। ठीक है, पंजाब में जो वजीर आला है उनका किस जमात से ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। अब आपने चलिए ये कह दिया कि राणा सनाउल्लाह साहब एक बड़े ओहदे पे पार्टी में और वो कहते हैं ये पार्टी पॉलिसी है। अगर पार्टी पॉलिसी होती तो पार्टी उस पर ऑल टुगेदर सामने आती, पार्टी उस पर ऑल टुगेदर सामने नहीं आ रही। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अगर हम नहीं खेल रहे तो किसी को भी खेलने नहीं देंगे। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में, ये और ये सियासत इन्होंने सीखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो किसी को भी नहीं खेलने देंगे, वो सियासत कर रहे हैं ये। आप बिल्कुल, आपकी राय सामने आ गई। चौधरी गुलाम हसन साहब, ये जो आपने 3 सवालात किए उसके हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो हसन है आपकी तसल्ली हो गई? अगर आप उसके ऊपर मजीद कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज। नहीं साहब प्लीज, आप वो कह रहे हैं अब क्या कमेंट्स करूं, वो कहते हैं वो भी गलत, वो भी नहीं, वो कहते हैं मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपसे बयानिया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। आपको इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर अगली स्टोरी की तरफ फिर हम अपने जराए जो है फिर वहाँ आप मीटिंग रखें अपने। जी जी बिल्कुल, शो में कर हाँ बिल्कुल, रीचेक करें। नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब नहीं रीचेक क्या करें, नवाज शरीफ साहब ने सारी कंफर्म कर दी है जो सहाफियों से बातें की है लाहौर में अफ्तारी पर। आपको कोई अभी शुभ है? एनीवे इनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। हम लेते हैं तीनों में से किसी एक को साहब आप रखा करें, इस शो का नाम बदल दें कि पीटीआई मुर्दाबाद, इसका बोर्ड लगा के फिर गोलाबारी शुरू कर दिया करे। जो दुनिया में हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, वो उसके भी जिम्मेदार। सारा एयर टाइम चौधरी साहब को दे दिया करें, जो हुआ सारा एयर टाइम चौधरी साहब को दे दिया करें। साहब हम भरपूर आपको एयर टाइम देते हैं। अगली स्टोरी की तरफ नाजरीन। नहीं मैंने कहा ये बोर्ड लगा के चौधरी साहब को कहा करें कि बताइए आप क्या कहते हैं। अच्छा नकवी साहब, अब चलें आपकी स्टोरी की तरफ आते हैं। अब आपको हम भागने तो नहीं देंगे। बलोचिस्तान की हुकूमत कब बनवा रहे हैं? को खबर सर आज सुबह 10:30 बजे उसने हल्फ लेना था। ये मेरे ख्याल है आज किसी भी वक्त हल्फ ले लेंगे या कल सुबह ले लेंगे। मतलब ये ट्रक थोड़ा कितने पहुंचे है? कोई कोयटा के करीब ही पहुंच रहा है मतलब, या कोई ये सर ये कोयटा में जो गवर्नर हाउस है वहां पे रुका हुआ है, बस किसी भी वक्त हल्फ हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा। मतलब किसी ट्रक को गवर्नर हाउस के अंदर चला जाएगा। आपकी मुलाकात को लेटेस्ट से मेरी भी इत्तला यही है कि उतर के गवर्नर हाउस में चले जाएंगे। प्रोविंशियल कैबिनेट बन चुकी है और नहीं मतलब नाम डिसाइड हो चुके हैं ना, पोर्टफोलियोज डिसाइड हो चुके हैं। कुछ मसाइल थे पोर्टफोलियोज के हवाले से कि कोई जो है वो चाह रहा था कि ये पोर्टफोलियो वो ले, जो भी उसकी नीटी ग्रिटीज है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है वक्त से पहले। अब तो जारी बात है तमाम लोगों को राजी किया गया है और कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और एनी टाइम जी जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज कल परसों जब भी उनके लिए सूटेबल हुआ ये वोट उठा लेंगे। कल हमने बात की, शाहिद रिंद साहब हैं नए स्पोक्स पर्सन, अपॉइंट हो गए हैं कि नहीं उनके? जी हो चुके हैं जी। उनका मैसेज आया था कि ये कुछ आपने को हकायक से जो हटके बात की, तो हमने उनको मैसेज किया था कि अगर आप बात करना चाहें तो, लेकिन वो राब्ता कर रहे हैं उनसे, वो राब्ता हो नहीं पा रहा उनसे। फ्लड्स आए हैं जी वहां अच्छा, पर आपको पता है काफी पोजीशन खराब है, तो बड़ा जरूरी है ना कोई काबीना होनी चाहिए जी। नाजरीन फौज के अंदर एहतसाब का अमल वो पहले भी उन्होंने फौज ने किया है और अभी भी कल से आपने एक स्टोरी पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखी है। साबिक डीजी ISI जनरल फैज उमीद, जिनको रिसेंटली जो फैजाबाद कमीशन है उसमें क्लीन चिट मिली है, अब उनको एक नई इन्वेस्टिगेशन, एक नई इंक्वायरी का सामना है। अब यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है और हाउसिंग सोसाइटी वो बिल्कुल हसन अयूब के नेबरहुड के अंदर है, ये रोजाना वहां से गुजर के जाते हैं। उस हवाले से उस हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान है, निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने कंप्लेन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुतलका इदारा जो है इसके ऊपर करे। तो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बन गई है फौज के अंदर, मेजर उनको हेड करेंगे और वो फिर सारे हकायक सामने लाएंगे। ये अच्छी बात है। जाहिर है अगर किसी के ऊपर बात होती है इस तरह की, जब इंफॉर्मेशन सामने आती है, और वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हसन ये तो आपके नेबरहुड में है, क्या इनसाइड को स्टोरी? यहाँ तक बात है कि जो डायनेस्ट एसोसिएट था, जब इसके लिए जो टॉप सिटी और मुमताज सिटी दो सोसाइटीज हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटीज जो है, ये दो जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इनकी शुरू में जो लैंड प्रोक्योरमेंट थी वो मेरे बड़े भाई ने की थी, तो आई एम वेल अवेयर ऑफ इट। और इस मामले के अंदर जो ये मामला चल रहा है, ये बतौर DGC अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। और आप फौज का मैकेनिज्म समझें,
کہ آرمی مبینہ طور پر کیا لیں تھوڑا سا مطلب مبینہ طور پر جو ایلیگیشن ہے جو ان کا ایلیگیشن ہے تو اس کے اوپر جو فوج کا میکنزم یہ ہے کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن مس یوز آف پاور اور کرپشن برداشت نہیں کیا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے 22 میں انوالو تھے کہ ان کے بھی کوئی پریشر آیا تھا مطلب کس لیول کی پھر تو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی پروکیورمنٹ کی تھی لیکن پھر ڈائنس ایسوسیٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈویژن ہوگی جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کی وہ لینڈ پروکیورمنٹ کرتے رہے اور باقی جو کچھ ہلکی پھلکی انہوں نے جو پرچیزنگ کی بھی تھی جو ڈیوائڈ ہوگی آپس میں زمین تو وہ دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا یہ کیس بنا ہے تو اس سے وہ الگ ہو گئے تھے. جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ اس سے الگ ہو گئے تھے تو یہ بیسیکلی پھر جو دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی کی لینڈ پروکیورمنٹ ساری کی ساری میرے بڑے بھائی نے کی ہے جو بالکل آمنے سامنے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور میں رہتا بھی وہیں پر ہی ہوں ظاہری بات ہے. تو اس کے حوالے سے جو آپریشن ہوا تھا وہ آپریشن بھی ہم نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے اور جس طریقے سے رینجرز وہاں پر آئے تھے اور جو وہاں پر کارروائی ایک تو اچھی بات ہے وہ شاید ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے ود ان دی انسٹیٹیوشن اس حوالے سے ظاہر ہے ایک اچھی بات ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر کل سے دوبارہ سے وہ ظاہر ہے وہ زیر گردش ہے وہ زیر بحث بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے کہ وہ یاد ہے انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی کہ میرے اوپر پریشر آیا تھا اور پریشر میں انہوں نے انہی جو ہمارے سابقہ ڈی جی آئی ایس ہیں ان کا نام لیا تھا. انہوں نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروائی ہوئی ہے کہ جناب اعلیٰ میں کبھی بھی جو جسٹس صاحب فرما رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے ان کے گھر گیا ان سے ملنے گیا ان کو میں نے پریشرائز کیا ان کو میں نے یہ کہا کہ جی محترم نواز شریف صاحب اور محترمہ جو ہے مریم صاحبہ کو اندر رکھیں ان کو نہ دیں. اب وہ بھی اللہ کا خبر یہی آ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ اس کے اندر بھی اس کی تحقیقات مانگی گئی ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل سامنے آنا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے آنے والے دنوں کے اندر عام فیصلوں کے کیسز کے فیصلے بھی ہونے ہیں تو یہ سارا معاملہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی استحکام آئے گا یا اب اسی طرح روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم بس لڑتے رہیں گے؟ نہیں آپ نے جو ٹھیکہ لیا وہ استحکام لانے کا تینوں نے تو میں تو ایک مائنورٹی ووٹ ہوں ادھر. ہم نے تو اپنا جو ناچیز رائے دینی ہے کہ حق و انصاف عدل و انصاف آئین اور قانون کے تحت اگر ملک نہیں چلایا جائے گا تو جو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے یعنی وہ جو ہے والد شاہ نے کہا آک وڈ کے آمب نوں واڑ دینا ہے یعنی آگ کا جو پودا ہے جس میں سے یعنی وہ بڑا زہریلا قسم کی نکلتا ہے مواد اور وہ اس کے پودے کو آم کے درخت کو کاٹ کے آپ اگر پروٹیکشن دیں گے تو کہاں سے میٹھا آئے گا یار؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ نا انصافی کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ملک میں استحکام آ جائے گا؟ آئی ایم سوری. یہ جو سوسائٹی ہے جی جی سر میں ابھی جو فرما رہے تھے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. جی میں آ رہا ہوں نقوی صاحب چوہدری صاحب کمپلیٹ کر رہے ہیں. چوہدری صاحب کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں جی سر یعنی یہ تینوں سوسائٹیوں نے دوسری سوسائٹیوں کے علاقے پر نجائز قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں آر ڈی اے جو ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ اس کو پرسو کر رہے تھے. ایک دن میں نے پتا کیا بنا بھائی وہ نجائز قبضہ ختم ہوا کہ نہیں؟ چلیں یہ چونکہ سب ڈیجس ایشو ہے ناظرین چونکہ ہم نے بات کرنی تھی خاص طور پر فوج کے اندر کے حوالے سے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے. نقوی صاحب چھوٹا سا کامنٹ ہے پھر ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. جی نقوی صاحب. اچھا میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں وقت ختم ہو جائے گا. بہت ضروری بات ہے. حال ہی میں شیر افضل صاحب نے ایک بیان دیا سعودی عرب کے متعلق بھی اور فوجی اڈوں کے متعلق بھی. اس بیان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی آگے بڑھتی معیشت کو ڈی ریل کرنے کی سازش ہے اور یہ وہی سازش ہے جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے. شیر افضل صاحب کے اس بیان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور تحریک انصاف سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ 2 طرفہ سیاست کرنا ختم کر دے کہ ایک ہاتھ گریبان پہ ہوتا ہے دوسرا پاؤں پہ ہوتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سائفر امریکہ لایا, دوسری طرف آپ امریکہ کے اندر اپنی کیمپین چلاتے ہیں کہ امریکی حکومت سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں. تو یہ ساری چیزیں 2 طرفہ دونوں طرف کھیلنے کا عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف بالکل ختم کر دے سلسلہ. پاکستان کی ریاست کو خدا کے لیے آگے بڑھنے دیں, معیشت کو آگے بڑھنے دیں. جی ناظرین وہ کل بھی ذکر ہوا تھا, پی ٹی آئی نے بھی اپنے آپ کو کیا ہے اور جو ایک ہم دیکھ رہا تھا ایکس کے اوپر جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ محترم مروت صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ میری ذاتی رائے تھی. انہوں نے کہا بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کے اندر جو اس وقت روٹی کی قیمت کا معاملہ چل رہا ہے, نان بھائی نہیں مان رہے, اب ان کو کیسے منانا ہے پنجاب حکومت نے, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے پنجاب کے اندر یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا. روٹی کی قیمت 20 روپے سے 15 روپے کی گئی, 16 روپے کی گئی ہے, 16 کہ 15, 16. اسی طرح نان کی قیمت جو ہے وہ 30 سے 20 روپے کی گئی. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پنجاب کے اندر جو ویٹ پروکیورمنٹ کی پرائس ہے اس حوالے سے کسان بیچارے کیا کر رہے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کیسر سندھو صاحب ہیں, ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, وہ فلوردا ہاؤس بات کر رہے تھے پنجاب کے اندر کہ جناب اعلیٰ سانو کے دل روڈ دیو, ساڑی گندم جتنے تسی پھینکنی ہے پھینک دیو, خدا کے واسطے اس طرح نہیں کریں. اب کیا یہ چیلنج ہے, اس کے اوپر قابو پائیں گی, کامیاب ہوں گی نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھا راولپنڈی کے اندر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ذیشان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ نان لین گیا, روٹی لین گیا, انہوں نے کہا نان بھائی نے کہا جی اسی تے ہڑتالتے ہیں کیونکہ ساڑھوں بیچ نہیں دے رہے ساڑی متعلقہ قیمت جنہیں سانو چاہیے. اور کافی مشکلات کا سامنا ہے. کچھ اور بھی بتا رہے ہیں ذیشان صاحب, لیکن وہ میں وہ اسکرین نہیں بتا سکتا. لیکن اب معاملہ یہ ہے چوہے صاحب, لاہور کے اندر روٹی آپ کو مل رہی ہے, یہ جو پرائس کم کی گئی ہے کیونکہ چھاپے تو مارے جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ نان بھائی بیچ نہیں رہے, جو بک رہی ہے تو وہ قیمت اس کے اندر کمی نہیں ہے. نہیں, کئی جگہ قیمت بہت زیادہ ہے, کئی جگہ قیمت یہ کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرابلم دو طرفہ ہو گئی ہے. ایک طرف کسان رو رہا ہے کہ مجھے جو انہوں نے قیمت مقرر کی ہوئی ہے وہ نہیں مل رہی, اور میری گندم جو ہے کوئی اٹھا نہیں رہا, اور جو لے رہا ہے وہ 25 اور 3,000 کے درمیان لیا گیا ہے, یعنی وہ 1,000 کم ہے. اب جب آپ وہ نان یا روٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں گندم جو ہے سبسڈائز کر کے اس کے اوپر رعایت دے کے فلور مل کو یا ہمیں نہیں دیں گے تو ہم کم قیمت پر کس طرح اپنے ماں پیو دی جائیداد بیچ کے تو لوگوں کو روٹی دئیے سستی. یو ہیو ٹو ہیو اے میکنزم, کوئی سسٹم ہوگا تو ان چھاپے مارنے سے تو کوئی قیمتیں کم نہیں ہوگی. تسی بھی آمدہ جاندہ کسی نان دا چکر لایا کہ نہیں؟ نہیں, کچھ جگہوں پر ہو چکا ہے جی, اور کئی جگہوں پر جو ہے نا ایک اور نیا جو ہے وہ کام شروع کر دیا نان بھائیوں نے, جو روٹی کا وزن ہے وہ کم کر دیا. یعنی روٹی جو ہے نا جس طرح آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا جو ویٹ ہوتا ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں, تو یہ بڑی باریک واردات ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کو انشور کرنی ہوگی, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. لیکن بہرحال ایک انیشیٹو بہت اچھا ہے, صرف پنجاب کے اندر نہیں, کے پی کے اندر بھی اعلان کر دیا, سی ایم کے پی کے نے بھی کر دیا, اور وہاں پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں پروونسز کے اندر جو دونوں وزراء اعلیٰ ہیں, یہ جو اقدام ہے جو اقدام ہے یہ تقریباً 35% جو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ اچھا ہے. ایسے اس میں جو خرابی ہیں اس کو دور کر کے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تواڑی روٹی آپ کی وہاں پہ روٹی کی قیمت ہے کراچی کے اندر, وہ بھی بتا دیجئے گا. اچھا, میں اسی طرف آ رہا تھا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تمام وزرائے اعلیٰ سے, ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں پاکستان تو مافیاز کے درمیان پھنسا ہوا ایک ملک ہے. آپ مافیاز سے نہیں بچ سکتے, اس کے لیے بڑا عرصہ آپ کو چاہیے. آپ جس طرح یہ ایمبولینس سروسز ہوتی ہیں, جو ایک زمانہ تھا جب پکی پکائی روٹی کی گاڑیاں چلتی تھیں, آپ اس طرح کی 200-400-500 ہر شہر میں گاڑیاں اتاریں, خود ہی اپنے تندور لگائیں, خود ہی روٹیاں لگوائیں اور سستی بیچیں. اور یہ تمام وزارتوں میں جو فالتو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں, ان کو اس کی ڈیلیوری پہ لگائیں. یہ کریں کام, آپ دیکھیں پھر یہ سارے نان بھائی کیسے لائن میں لگتے ہیں, پھر دیکھیں آپ کیسے سارے نان بھائی اپنی وہ لگتا ہے وہ جو لنگر خانوں کی بات کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت میں اچھا انیشیٹو تھا اس کو. نہیں, میں لنگر خانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف روٹی کی سپلائی کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک سستی روٹی اسکیم ماضی کے اندر چلی تھی نقوی صاحب, سستی روٹی اسکیم چلی تھی, وہ اسکیم ذرا پڑھ لیجئے گا, اس کے اندر جو پیسہ ضائع ہوا تھا. بٹ اینی ویز اٹ از گڈ انیشیٹو. ناظرین آج کے لیے اتنا, آپ کریں نا آرگنائز کر کے کریں, دیکھیں آپ کریں نا, کہیں نہ کہیں تو آپ کو ایمانداری دکھانی ہے نا اس عوام کے لیے. چلیں کل چلتا رہے گا. دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.